आइडेंटिफाई हुआ है कि 9000 के करीब मुकामात पर तेहरान में बमबारी हुई है। इसके साथ साथ टेल अवीव के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, टेल अवीव भी खंडर बनने के करीब पहुंच रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और खौफनाक बात सामने आई है वो ये है, मुज्तबा अली खामनेई साहब, उनके बारे में भी इत्तला नहीं है कि वो भी जख्मी हुए हैं, उनकी टांगों पर जख्म आए हैं। फिलहाल सूरत हाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो 5 दिन से गायब हैं। ना उन्होंने किसी अवाम से खिताब किया है, ना कहीं वो सोशल मीडिया उनकी अपीयरेंस है, ना उनकी कोई तकरीर है, ना उनकी कोई कॉल है, ना उनकी कोई ट्रेस है। 5 दिन से ब्लैक आउट। सर ईरान में 9000 बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ पड़ा है तेहरान में। सर इस तरह ना करें। हुआ, मैंने वो तो हुआ इनकार ही नहीं किया। मैं वजीर आजम पाकिस्तान को फोन करके कहना पड़ा ईरानी सदर को कि पाइन खुदा दा वास्ता है ए साडे सारे दोस्त मुल्क ने इन्हां ते हमला नहीं करना। जेरेड किशनर, स्टीव वेटकॉफ, इन्होंने फेस टू फेस मीटिंग करनी थी नेतन्याहू से। हमला इतना शदीद था कि वो 7 तहें भी उससे नीचे बंकर की होती तो उसमें कोई जिंदा नहीं बच सकता था। कि इस जंग में बज़ाहिर अब एक फैसला कौन राउंड शुरू होने वाला है। ईरान कह रहा है जंग हमने बंद नहीं करनी, जंग हमने खत्म करनी है। इस वक्त ईरान की सूरत हाल ये है सर जी, खाने को नहीं लग रहा। फजीरा से हमारे जहाज चले थे जाफरी वो साहब, आपकी इंफॉर्मेशन ठीक हो गई सर क्रेडिट गोज टू यू। सर। वो जहाज लग गया है, जहाज लग गया। उससे ऑयल उतरना शुरू हो गया। उसके बाद पीएनसी का एक और जहाज वो पहुंच गया है। जाफरी जल्दी आ रहा साहब है। इस जहाज के पीछे हमारे फील्ड मार्शल की मेहनत थी सर, हमारे एसेट्स से पीछे लगे हुए थे जिन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर साडे जहाज में कुछ होया, एक खराश भी आई, तहस नहस हो जाएगा, चाहे ईरान हो, चाहे इसराइल हो, चाहे अमेरिका हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब। नाज़रीन, हमने जिक्र किया था जंग के बादल जो हैं वो गहरे से गहरे होते चले जा रहे हैं और अब इन गहरे बादलों में से बारूद की जो है बारिश हो रही है और तेहरान जो है वो मुकम्मल तौर पर लपेट में आ चुका है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पे बमबारी ना हो और अब तक ये आइडेंटिफाई हुआ है कि 9000 के करीब मुकामात पर तेहरान में बमबारी हुई है। इसके साथ साथ टेल अवीव के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, टेल अवीव भी खंडर बनने के करीब पहुंच रहा है। ईरान ने बहुत टफ टाइम दिया है और ऐसी शिद्दत से बमबारी की है कि इसराइली जो पीएम है उनको समझ नहीं आ रही, पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि उनके बारे में एक दफ़ा फिर खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू जो हैं वो निशाना बन गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और खौफनाक बात सामने आई है वो ये है कि ईरान के नए रहबर आला, नए जो हैं अमीर और जो नए जो हैं उनको सुप्रीम लीडर यानी कि कौम की बागडोर संभालने वाले, कौम को लीड करने वाले मुज्तबा अली खामनेई साहब, उनके बारे में भी इत्तला नहीं है कि वो भी जख्मी हुए हैं, उनकी टांगों पर जख्म आए हैं। लेकिन ये खुशाइन चीज़ है कि वो बिल्कुल सेहत से हैं और महफूज मुकाम पर हैं। मुजाहिद जाफरी साहब कैसे हैं आप? फाइन सर, आप सुनाएं। खबरें अल्हम्दुलिल्लाह, खबरें तो अफसोसनाक हैं क्योंकि जो ईरान के हवाले से 3-4 दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे कि ईरान का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी जा रहा था, लेकिन अब जो है इंटरनेशनल मीडिया भी ये कहने पर मजबूर है कि तेहरान में अब तक की शदीद बमबारी हुई है। टेल अवीव के हालात भी वैसे के वैसे ही हैं क्योंकि इसराइली पीएम के हवाले से जो खबरें आई हैं वो भी बड़ी स्ट्रेट अवे हैं कि यार शायद वो भी कहीं कोने खुदरे में लग के मारा गया, जो कि अभी मुसद्दका नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इसी सिमत में आगे जा रही हैं। फिलहाल सूरत हाल क्या है? फिलहाल सूरत हाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो 5 दिन से गायब हैं। ना उन्होंने किसी अवाम से खिताब किया है, ना कहीं वो सोशल मीडिया उनकी अपीयरेंस है, ना उनकी कोई तकरीर है, ना उनकी कोई कॉल है, ना उनकी कोई ट्रेस है। 5 दिन से ब्लैक आउट, बिल्कुल वो गायब है। किसी बंकर से लुके है? यही दावा था कि जो सेफ हाउस, जो बंकर उन्होंने अपने लिए सिक्योर बनाया हुआ है, जो अंडर अटैक आया उनके घर पे, आपने देखा है कि पहले उस पर ड्रोन अटैक आए हैं, फिर उसके बाद मिसाइल अटैक्स आए हैं, फिर खैबर शिकन आया। खैबर शिकन के आगे तो कोई बचता नहीं है बहुत सर। तो वो हैवी किस्म का उस पे इतना हैवी अटैक आया कि अगर वो बंकर हो भी ना तो वो कई तह तक बंकर लपेट जाए। तो उसके बारे में इतला ये थी कि नेतन्याहू, आपको मैंने बताया था कि उसकी जहाज जो फ्लाइट उड़ के जर्मनी गई थी, फिर 2 रोज़ पहले वो वापसी की भी उसकी इतला थी। और ये भी बताया जा रहा है कि उसने कोई मीटिंग कॉल की हुई थी अपनी, उसको कुछ ज़रूरी काम करने थे, लेकिन अब ना सारी उसकी एक्टिविटीज़ भी जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ पहले से शेड्यूल्ड होती हैं ना, वो भी नहीं हो रही हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो जेरेड किशनर और स्टीव वेटकॉफ, इन्होंने फेस टू फेस मीटिंग करनी थी नेतन्याहू से। रिक्वेस्ट है वो भेज रहे थे, ये आम लोग नहीं है, तुसी मैं नहीं है गया एक
ٹرمپ دا داماد ہے, دوسرا دا مشیر ہے, اور وہ ہے جو جنگ بھی وہ جس کے بغیر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اس کے بغیر چلتا سر انہی کے کہنے پہ جنگ کی ہے نا, وہ ابھی تو انہی پہ ڈال رہا ہے, ٹرمپ بھی تو انہی پہ ڈال رہا ہے نا, تو وہ اس سے بڑی دیر سے ریکویسٹ کر رہے تھے, وہ اس نے وہ کینسل کر دی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ پھر کر لیں گے, منسوخ کر دی ہیں. پھر ان کی 2 جو ہے ڈپلومیٹ میٹنگز تھیں شیڈولڈ, وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. فرینچ جو پریزیڈنٹ ہے ان سے اس مارننگ ان کی کال جو ہے شیڈول تھی, جو تسنیم ایک نیوز ایجنسی ہے ایران کی, سب سے بڑی آپ نیوز ایجنسی کہہ لیں, جو نیوز رپورٹ کرتے ہیں, اخبار بھی ہے, پورا نیٹ ورک ہے, نیوز نیٹ ورک ہے بنیادی طور پر. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت نیتن یاہو اور فرینچ پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی تھی جس دوران کال کٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہی اٹیک کا ٹائم ہے, اور وہی اسی کی بنیاد پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں میں نے تو آپ کو جو ایویڈنس موجود ہے وہ دیے ہیں کہ کال کٹ گئی ہے فرینچ صدر سے کے گفتگو کے دوران. اس کے بعد سے ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. کچھ وہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ موساد کا جو ہیڈ تھا وہ بھی وہیں تھا. یہ بھی خبر ہم نے سب سے پہلے خبر جی بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سارے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پہ شروع ہوئی ہیں. تو کچھ ایسی ہی اطلاع تھی کہ اس میں نیتن یاہو زخمی ہوئے ہیں, پھر بعد میں اس کی ڈیتھ کی افواہ چلی, لیکن ابھی تک جو اس کے اگر آپ کہیں کہ اس کی ایک سرکاری کنفرمیشن تو ایک ختم الانبیاء ایک ان کی بریگیڈ ہے ایران کی, اس کے بریگیڈیئر جنرل ہے مسعود اختری. انہوں نے کہا ہے کہ تمام ریڈار ہم نے فلیٹ کر دیے ہوئے ہیں, حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ 7 تہیں بھی اس سے نیچے بنکر کی ہوتی تو اس میں کوئی زندہ نہیں بچ سکتا تھا. پھر انہوں نے کہا, یہ نہیں کہا کہ نیتن یاہو ہلاک ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نیتن یاہو کے بالکل قریب ہیں, وہ ہماری زد میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے جو سرکاری موقف ہے وہ یہ آ رہا ہے, لیکن ان کا جو میڈیا وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کی ہلاکت کی اطلاعات ہے. جعفر صاحب یہ تو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے کہ ایران کا پلڑا جو ہے آف کورس بھاری تھا. ایران نے بڑے تابڑ توڑ حملے کیے اور جس کے جواب میں ٹیل اویو میں جو روشنیاں تھیں وہ مدھم پڑتی دکھائی گئی. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس جنگ میں بظاہر اب ایک فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہونے والا ہے, کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب دونوں فریق جو ہیں وہ تھک رہے ہیں اور کسی نہ طرح آ رہے ہیں اس جانب جہاں پہ عمومی طور پہ جنگ بندی کے بعد جو مراحل شروع ہوتے ہیں کہ ایک ایسے بیانات آتے ہیں جس میں مذاکرات کی ایک شنید جو سنائی دیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اب اختتام کے مراحل کی طرف بڑھنے والی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کسی طور بھی اختتامی مراحل کی طرف. یہ خواہش امریکہ اور اسرائیل کی ہے جس کا وہ اظہار کر چکے ہیں. ہاں ایران تو جنگ بندی کی طرف نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, ابھی نہیں آ رہے. آپ کی بات درست ہے. ابھی ریسنٹ یہ ہوا ہے کہ جو امبیسڈر ہیں یو اے ای کے, انہوں نے رشین پریزیڈنٹ کو کال کی ہے اور انہیں ریکویسٹ کیا ہے کہ جی آپ ایران سے کہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے اور یہ اس کو ٹارگٹ نہ کرے اور ایسے تو ہمارے ہاں حملے نہ کرے. تو رشین پریزیڈنٹ نے آگے سے کہا ہے کہ بھائی جب ایران پر حملے ہوئے ہیں آپ نے اس کی مذمت کی تھی, 160 سے زیادہ ایلیمنٹری اسکول کی بچیاں شہید ہوئیں, آپ نے کوئی مذمتی بیان جاری کیا تو امبیسڈر صاحب آگے سے خاموش تھے. انہوں نے کہا آپ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلیں گے. یہ رشین پریزیڈنٹ کے لفظ ہیں, میرے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ڈبل سٹینڈرڈز نہیں چلیں گے. تو یعنی کہ جہاں سے جو سب سے بڑی سوچا جا سکتا ہے کہ رشیا اگر ریکویسٹ کرے ایران کو اتنی مدد کے بعد تو کوئی راستہ نکلے, رشیا یا چائنا, دو ملکوں سے امید کی جا سکتی ہے نا کہ وہ کوئی فیصلے کسی جنگ بندی کی طرف لے کر آئیں, ان کی ریکویسٹ مان لے. پہن رشتہ داراں دی مننی نا, میں تہاڈے تائے چاچے دے کسی نے لے کے آواں گا یا کوئی دوست کو لے کے آؤں گا تبھی آپ مانیں گے. تو وہ کوشش ان کی ہو گئی ناکام. ایران کہہ رہا ہے جنگ ہم نے بند نہیں کرنی, جنگ ہم نے ختم کرنی ہے. ختم کے لیے انہوں نے, آپ نے یاد ہوگا, انہوں نے کراس لگا کے تصویروں پر ریلیز کی تھی. جب تک ان کا وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا یہ ابھی جنگ جلدی ختم نہیں ہوئے گی بلکہ اور شدت آئے گی. آپ دیکھ رہے ہیں جو میزائل استعمال ہو رہے ہیں, اس کے نیچے نئے میزائلز کی ٹیکنالوجی, ایک خوفناک قسم کی ٹیکنالوجی بیسڈ میزائلز ابھی جو انہوں نے استعمال نہیں کیے. ان کے جو آرمی آفیشلز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایسے میزائل پڑے ہیں کہ دنیا حیران ہو جائے گی. جب سر وہ تو بیانات کی حد تک ہے نا, بیانات تو جتنا مرضی داغ دیں, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم بھی پڑا ہوا ہے,
وہ تو ابھی بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ جی ایران نہیں ایران نے کبھی نہیں کہا, ایران نے بالکل کہا, ایران نے یہ نہیں کہا نا, دعویٰ تو کلیئر نہیں ہے لیکن جو اس کے بیانات ہوتے ہیں وہ تو مطلب اشارہ تو یہی ملتا ہے نا کہ ہم کسی بھی سر آیت اللہ صاحب جو شہید ہو گئے وہ ایٹمی ہتھیار کے خلاف تھے, اسی لیے ایران جو ہے یہ شرط ماننے کو تیار بھی تھا. یو ایس نے وہاں چیٹ بھی کیا کیونکہ وہ ہر طرف سے پھنس گئے تھے. جعفری صاحب منو صرف ایران نے آج سیٹلائٹ تصویریں جاری کی ہیں امریکہ کے اڈوں کی تباہی کی مکمل, اس سے بڑے حیران ہیں وہ. لیکن جعفری صاحب یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن کیا مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کی جو 9000 ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی جو خبر چل رہی ہے, جو کہ انٹرنیشنل میڈیا انڈورس کر رہا ہے کہ ہم نے تہران میں شدید بمباری کی ہے, اس وقت ایران کی صورتحال یہ ہے سر جی, کھانے کو نہیں لب رہا, ایوی منو جذبہ ایمانی ساڈا اپنی جگہ, لیکن ایران کا نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے. جعفری صاحب یہ چیز سمجھیں. اب دیکھیں ایک اور چیز ہے, آیت اللہ خامنائی صاحب کا, مرتضیٰ خامنائی صاحب, ان کے بارے میں اسٹریٹ اوے خبر آئی, ان کے صدر کے بیٹے نے کہہ دیا کہ جناب خامنائی صاحب کے جو لخت جگر جو ان کے بیٹے ہیں مرتضیٰ صاحب, ان کی ٹانگوں پہ شدید زخم آئے. اٹس مین کہ بمباری کی لپیٹ میں وہ آئے ہیں. تو یہ سر جی ایک لمحہ فکری ہے, اس جنگ کو کسی نہ کسی طرح بند تو کرنا پڑے گا. اچھا سر, وہ جہاں تک آیت اللہ مجتبیٰ علی خامنائی صاحب کی جی زخمی ہونے کی اطلاع ہے تو میں نے اس کو پروب کیا. 2-3 جرنلسٹ میرے دوست ہیں, ایک مشہد میں, ایک تہران میں, ایک اصفہان میں. میں نے علیحدہ علیحدہ سے رابطہ کیا کہ تینوں کی انفارمیشن بتائیں تو صحیح کہ اندر کی کیا ہوا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی لوکیشن انٹریسیبل ہے لیکن وہ موو کرتے ہیں. تو وہ اٹیک وہ ان پہ ہوا ہے, پہلے بھی اٹیک ان پہ 2-3-4 دفعہ ہوا ہے, وہ کنٹینیوس اٹیک آ رہے ہیں ان پہ, ایسا نہیں ہے کہ تو وہ کوئی اٹیک ہوا ہے. اس میں جو میری تک جو اطلاعات آئی تھی ان میں ان کے پاؤں زخمی ہوئے ہیں. تو لیکن وہ ایرانی جو ترجمان ہے ان کا کہنا ہے وہ بالکل تندرست ہیں, اپنے مشن پہ ہیں اور کام کر رہے ہیں. بوم بلاسٹ کا, بوم یا میزائل کا زخمی ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے سر. یہ کوئی فائرنگ نہیں ہے, یہ میزائل ہے. ایک گل پوچھا تھا سر, حکم کرو سر. پوچھا ہے جی برا تو نہیں بنا. نہیں سوال ہی پیدا ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? نہیں ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? نہیں سر, میں سر چلے تہران میرے ساتھ, میں آپ کو ہوٹل کھلے دکھاتا ہوں. ایک منٹ سر, آپ کی بات درست ہے, تہران میں کھلے ہوئے ہیں. جعفری صاحب نہیں, آپ بتائیں. آپ میرے ساتھ تہران چلے, ابھی ویڈیو کال کروا دیتا ہوں. ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, سڑکیں کھلی ہوئی ہیں, اور لوگ اظہار یکجہتی کے لیے سڑک پر ہیں اور نعرہ بازی کر رہے ہیں. وہ نعرہ بازی کر رہے ہیں, قریب بلاسٹ ہوئے اور وہ پھر اللہ اکبر کر رہے ہیں. وہ تو دیکھیں جذبہ ایمانی کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ پینک نہیں ہے, پینک نہیں ہے, یہ بات الگ ہے. لیکن تہران کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے, بس شہر کھنڈر بن رہا ہے, یعنی اکھاں بند کرنے نال کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. میں نے تو نہیں کہا سینٹرل تہران. دیکھیں ایرانی عوام کا جذبہ, ان کے رگوں میں دوڑنے والا خون, تصویر نظر آ رہی میں. نہیں جعفری صاحب, آن دا لائٹر نوٹ, آن دا سیریس نوٹ, لائٹر نوٹ کی بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہم اس کو بڑا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں, اور ہم اسی ایران دے نال ایسے دوسری کوئی رائے نہیں ہے نا, لیکن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں. اس وقت یہ صورتحال ہے, ایران میں بجلی نہیں ہے سر, ایران میں بجلی نہیں ہے, انفراسٹرکچر برباد ہوا پڑا ہے تہران میں. سر اس طرح نہ کریں, وہ ہوا ہے. اچھا میں یہ دوبارہ اس طرف آ رہا ہوں, ایرانی عوام کے رگوں میں دوڑنے والا خون ان کو سرنڈر نہیں کروا سکتا کبھی. سر وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ایران کی اسٹریٹجی میں جارحیت زیادہ ہے, غصہ زیادہ ہے, اس میں حکمت عملی کا فقدان ہے. اس وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کو فون کر کے کہنا پڑا ایرانی صدر کو کہ پائن خدا دا واسطہ ہے, اے ساڈے سارے دوست ملک نے انہاں تے حملہ نہیں کرنا. نہیں یہ نہیں بات ہوئی. جو پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے, وہ جو پریزیڈنٹ ہے ایران کے, انہوں نے کہا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہیے عالمی قوتوں کو کہ جنگ کے ذمہ دار کون ہیں, اور انہیں نہ صرف اس کے ان کے کیے کی سزا دینی چاہیے. یہ بات چیت ہوئی ہے ان کے درمیان, یہ نہیں ہوئی. وزیر اعظم پاکستان نے سیدھا کہا سر, وزیر اعظم پی ایم آفس سیدھا کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ دوست ممالک کا خیال کریں, ہماری جو مسلم ممالک ہیں. دیکھو نا سر, عرض ہے کہ اگر روس نو انہوں نے کیا تے حافظ صاحب یا میاں صاحب دا بھی ترلا کیتا ہونا نا کہ یار آپ لوگ کبھی کسی نے تاڑے کو کوئی سفارش کرانی ہوئے, وہ کہے گا یار جعفری تاڑا واقف ہے, انہوں کہو ہے ذرا سی سی پی او صاحب نو کہہ دے, کہہ دے, چھوٹی موٹی درخواست دینی. یہ وہی سسٹم ہے کہ ایسے کر کے چلے جائے. کام تو وہی ہے نا, لیول چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ان کا جو پھڈا ختم کروانا ہے, یو اے ای کا کام ہے کہ ہمارا جو بزنس کا نقصان ہو رہا ہے نا, دنیا میں دوبارہ انہیں کھڑے ہونے کے لیے سال ہاتھ سال لگ جائیں گے.
ان کے UAE کی کئی دہائیوں کی محنت جو انہوں نے دنیا پہ یہ پروف کیا کہ یہ پرامن ترین خطہ ہے. اس کے بعد دنیا کی انویسٹمنٹ، دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ اس طرف کو رخ کیا. ایسی صورتحال میں تو کیپٹل تو سب سے پہلے باہر جاتا ہے، تو کیپٹل وہاں سے اڑنا شروع ہو جائے گا تو یہ شیخ پریشان ہے، اسی لیے یہ گھوم رہے ہیں. PM کے پاس بھی آپ کے اسی لیے آئیں گے، ہر جگہ پہ اسی لیے جائیں گے. سر اپنے اپنے انٹرسٹ کی گیم ہے. تو ایران، آپ بات کر رہے تھے اسٹریٹجی کی، ایران نے ایسی اسٹریٹجی استعمال کیا، یقین کریں اس جنگ میں اس نے، وہ 20 سال سے تیاری کر رہے تھے سر. انہوں نے پہلے اندھا، گونگا اور بہرا کیا ہے اپنے مخالف فورسز کو. ان کے تمام ریڈار، پیٹریاٹ، اینٹی ایئر کرافٹ، ہر قسم کے سسٹمز کو نہ صرف ناکارہ بنایا بلکہ چاروں طرف جہاں جہاں سے ہم سب کو کاؤنٹر کیا. دوسری بات، کویت اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری سرزمین سے فائر نہیں ہوا، وہ اللہ بڑا کارساز ہے. سر بدوؤں کا قافلہ جا رہا تھا اونٹوں پہ کویت میں، بدوؤں کا قافلہ جا رہا تھا کویت میں، وہ انٹیریئر کہیں پرانے جیسے وہ جاتے ہیں، لیکن موبائل تو ان کے پاس بھی ہیں، شیخ ہیں. تو وہاں سے گزرتے گزرتے انہیں نظر آیا کہ وہ جو میزائل لانچر کا خول ہوتا ہے نا، راکٹ لانچر، میزائل لانچر، جی اینٹی ایئر کرافٹ، اور جو میزائل جس میں سے باہر پھینکے جاتے ہیں دوسری طرف، انہوں نے اس کی ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ کل ڈال دیا. وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گئی ہے. ایویڈنس مل گیا ہے کہ کویت کی زمین سے فائر ہوئے ہیں اور امریکی ساختہ ہے، اس پہ وہ سارا لکھا ہوا ہے. وہ سر چھڑ گئے نا، کھوکھا سی پیسے ہی پینے سن لے جاتے. یہ تو درست ہے کہ امریکہ نے ہاتھ کر دی ہے، اور جتنی مسلم ورلڈ نے ان کو سپورٹ کی تھی سب کے ساتھ ہو گیا. ان کو سب کو سمجھ آ گیا، شیخوں کو یہ بات کلیئر سمجھ آ گئی ہے. پاکستان کی پالیسی کی تعریف کریں گے، نہ ہم نے اڈے دیے سر، نہ ہم نے کسی کو جھکنے کی کوشش کی. یہ ہوتا ہے اصل ایبسولوٹلی ناٹ. جعفری صاحب سر، وہ جڑے تہاڈے لیڈر نے ایبسولوٹلی ناٹ کیا سی، او ایبسولوٹلی ناٹ نہیں سی، یہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے. پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنا. سر میں آپ کو بتاؤں، میں ایبسولوٹلی ناٹ کا قائل ہی نہیں ہوں. جی بالکل. سیاست ہے ڈپلومیسی. اس میں آپ اگر سٹرک ہو جائیں گے تو آپ مارے جائیں گے. صحیح ہے. یہ سیاست ہے، اس کو سیاست کی طرح کھیلنا چاہیے. چلو میں اپنا ہی لیڈر کہہ لینا، ہر لیڈر جو ہے جو اس قوم کا کوئی بھی سیاسی لیڈر، شیخ رشید بھی میرا لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو اس قوم کا ایک منتخب نمائندہ ہے وہ میرا لیڈر ہے بھائی، وہ عوام نے اسے چنا ہے. تو وہ جو لیڈر صاحب ہیں وہ اپنے فیصلے جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، وہ اپنے فیصلے جن بھوتوں سے کراتے تھے، اسی لیے نقصان اٹھاتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت میں وہ رشیا چلے گئے تھے اینڈ ٹائم پہ، ایسا ہی ہے. اس کا کیا اثر آیا تھا پاکستان پہ؟ خطرناک اثر آیا تھا اور لینے کے دینے. تو سر اسی لیے میاں محمد شہباز شریف کو پھونک کر پاؤں رکھنا پڑ رہا ہے سر، کیونکہ ایک پاؤں غلط رکھا سب کو بڑا ہو جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں سر، جب تک ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یہاں پہ میدان میں موجود ہیں سر، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. میں صرف دسنا چاہوں گا، فجیرہ سے ہمارے جہاز چلے تھے جعفری صاحب. وہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہو گئی سر، کریڈٹ گوز ٹو یو. وہ جہاز لگ گیا، اس سے آئل اترنا شروع ہو گیا. اس کے بعد پی این سی کا ایک اور جہاز وہ پہنچ گیا ہے، وہاں سے لوڈ ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ جعفری صاحب اس جہاز کے پیچھے ہمارے فیلڈ مارشل کی محنت تھی سر. ہمارے ایسٹس سے پیچھے لگے ہوئے تھے جنہوں نے وارننگ دی تھی کہ اگر ساڈے جہاز نو کچھ ہویا، ایک خراش بھی آئی، تیس نیس ہو جائے گا، چاہے ایران ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو. اور سر دیکھیں 4 کے 4 طیارے یوں ترتیب سے آ کے لگیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ تیل کا بحران جو ہے بتدریج کم ہو جائے گا. سر تسی حافظ صاحب نو جڑا نا آرمی چیف یا کمانڈر رکھو، سلطان رائی نہ بناؤ، تہاڈی مہربانی ہونا دی بڑا. دیکھیں ایک عظیم قوم، فوج کا سپہ سالار. سر میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے حافظ صاحب کی تعریف میں. نہیں میں قائل ہوں ان کی ہر طرح کی اسکل کا قائل ہوں. وہ ہر طرح کی اسکل رکھتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ثابت کر چکے ہیں، وار میں بھی ثابت کر چکے ہیں، انٹرنل جو معاملات ہیں وہ بھی وہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ پاکستان جو ہے افغان جو دہشت گردوں کو کیسے دھول چٹا رہا ہے. کچھ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، وہ اس پہ نیکسٹ پروگرام اسی پہ کرتے ہیں اور میرے پاس بریک دیتے ہیں اپنے ویورز کو ایران کی طرف سے. بالکل ایسی ہے کیونکہ ایران جنگ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ذرا ہمارے کم از کم ایرانی بھائیوں کا اچھا میں نے آپ کے ایک ہوگا. سوال کا جواب دینا. آپ نے کہا کہ 9000 ٹارگٹس کیے ہیں. میں ٹروتھ صحیح ہوگا، اسرائیل نے سینٹرل تہران میں بہت بمباری کی ہے، ہر جگہ کی ہوں گے 9000 ٹارگٹ،
لیکن یہ پتہ 9,000 کیسے ہوتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس میں سے کئی بینک بھی اڑے ہیں, ڈیفینیٹلی کئی چیزیں اڑی ہیں. یہ تو کیلکولیشن ہوتی ہے نا ان کا جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے نا, یہ اس ڈیش بورڈ کی کیلکولیشن ہوتی ہے. کل رات کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت حملہ ہو رہا ہے, کل رات جو حملہ ہوا تھا نا, اس میں جو 3 گھنٹے مستقل بارش ہوئی ہے میزائلوں کی. ایرانی سورسز کے مطابق 300 میزائل فائر کیا گیا. اب 300 میزائل کو آپ 80 سے ضرب دے لیں, 300 میزائل کو آپ 80 سے ضرب دے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہزاروں حملے تو ایک ہی رات میں کر دیے ہیں انہوں نے. ایسے ہی ہے. تو سر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آپ کی اچیومنٹ کیا ہے, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ اس سے گین کیا کر رہے ہیں اس حملے سے. آج ابو ظہبی کی آئل فیلڈ بھی بند ہو گئی, اس پہ آج حملہ ہوا ہے. آج ایک حملہ ہوا ہے جس کے بعد وہ بھی بند ہو گئی. تو کرائسس ہو سکتا ہے کہ پیٹرول پھر بڑھ جائے, کیونکہ جو ابھی تو فی الحال خبر یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیچے آیا سر, آیا تھوڑا سا آیا ہے, لیکن جو یہ ابو ظہبی والی بند ہوئی ہے اس کے اثرات بھی, یہ دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے, دا بگیسٹ ون ان دا ورلڈ. تو یہ تو پھر آپ کو دوسری طرف راستہ بھی ڈھونڈنا شروع ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے, کسی طرف سے ہمیں بیک ڈور یا فیس سیونگ مل جائے, لیکن مجھے ملتی نظر نہیں آ رہی ہے سر. جعفری صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو ہے فیس سیونگ کی گیم اب شروع ہونے والی ہے, اور جتنا زیادہ اس جنگ میں نقصان ہو چکا ہے, خاص طور پہ جو بڑا دشمن ہے اپنی عددی اعتبار سے, اپنے میزائل ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, اور اپنی جس کو طاقت میں اپنے گھمنڈ تھا, وہ بھی اب تھکتا نظر آ رہا ہے. اور ایران کے آگے بظاہر وہ مذاکرات کا راگ الاپنا شروع ہو گیا ہے, جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جنگ تھکا دینے والی ہے. اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کس سے طرح اعلان ہو اور ہم سیز فائر کا کہہ کے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں. امید ہے آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بھی اچھی خبریں ہوں گی. جو تیل بحران ہے انٹرنیشنلی وہ تھوڑا سا ذرا نیچے آئے گا, اور پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا, اور تیل کی قیمتیں انشاءاللہ تعالی نیچے آئیں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.